अस्सलाम वालेकुम। किसी भी पेशा के लिए सबसे अहम पेशा वराना महारतें हैं और मेरे सामने टीचिंग मुअल्लिमी सबसे अहम और मोतबर पेशा है। इसकी अपनी पेशा वराना महारतें हैं और हर एक टीचर के लिए लाजिम है कि उसको इन पेशा वराना महारतों का पता हो। इस वीडियो में मैं इंतहाई मुख्तसरन अंदाज में ब्रिटिश काउंसिल का CPD फ्रेमवर्क कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पेश करूंगा और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो CPD फ्रेमवर्क है इंतहाई अहम है, इंतहाई मोतबर है और ज़रूरी है कि हर टीचर को इसके बारे में पता हो। जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है ये 12 किस्म के प्रैक्टिसेस डिस्कस करता है और हर 12 प्रैक्टिस में से हर एक प्रैक्टिस को 4 डिफरेंट लेवल में तकसीम करता है। प्रैक्टिस में फॉर एग्जांपल लेसन प्लानिंग हो सकती है, क्लास मैनेजमेंट हो सकती है, सब्जेक्ट नॉलेज हो सकता है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम हो सकता है, क्लासरूम मैनेजमेंट एटसेट्रा हो सकते हैं। और लेवल डिस्कस करता है कि आप आप कोई ख़ास प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं, आप उस ख़ास प्रैक्टिस के अवेयरनेस पे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे हैं, एंगेजमेंट पे हैं या फिर इंटीग्रेशन पे हैं। अवेयरनेस डिस्कस करता है कि आपको किसी ख़ास प्रैक्टिस के बारे में जस्ट अवेयरनेस है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप उसको अपने क्लासरूम में इस्तेमाल भी नहीं करते। सो फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस क्या है। सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपको उसके बारे में अवेयरनेस भी है, आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल क्लास में नहीं करते, आप उसका इस्तेमाल आप उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते। जो तीसरा है वो एंगेजमेंट को डिस्कस करता है कि आपको किसी खास प्रैक्टिस के बारे में अवेयरनेस भी है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी है और आप किसी हद तक उसको अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। और जो चौथा हुआ वो इंटीग्रेशन का है। ओके, आपको पता है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी है, आप उसको अपनी क्लास में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसकी रिक्वायर्ड लेवल है, जिस तरह अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है उस प्रैक्टिस को, आप उसी तरीके से एक प्रोफेशनल वे से उस प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ कि जो 4 लेवल हैं जिसमें हम हर एक प्रैक्टिस को डिवाइड करेंगे, वो अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट और इंटीग्रेशन। अब हम ये जो 12 प्रैक्टिसेस हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। जिनमें सबसे पहला है वो लेसन प्लानिंग का है और लेसन प्लानिंग ये डिस्कस करता है कि जिस किस्म के आपके स्टूडेंट्स हैं उनके जो लर्निंग लेवल है, जिस तरह वो अंडरस्टैंड करते हैं, जिस तरह वो चाहते हैं, क्या आप उसके मुताबिक लेसन प्लान तैयार कर सकते हो या नहीं कर सकते। सब्जेक्ट में तो कुछ लिखा हुआ है, टीचर का काम है कि उसको जो टॉपिक एक सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसको उस अंदाज से पेश करना कि जो क्लास में जो बच्चे हैं वो उसको अंडरस्टैंड करें, उसको पिक करें एक अच्छे तरीके से, ऐसा तरीका जिसमें फ़न हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें बच्चे उसको सीख सकें। तो क्या आप इस काबिल हैं, या जो 4 लेवल मैंने अभी डिफ़ाइन किए, अभी मैंने बात की, आप उन 4 लेवल में से जो लेसन प्लानिंग है किस में पढ़ते हैं? आप अंडरस्टैंडिंग पे, अवेयरनेस पे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे हैं, एंगेजमेंट पे हैं या फिर इंटीग्रेशन पे हैं। जो नेक्स्ट है वो अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स को डिस्कस करता है। जब हम अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्लास में बच्चा है, आप हर एंगल से उसको जानते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी साइकी कैसी है, उसका लर्निंग का, सीखने का अंदाज कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, आपको सारी मालूमात होनी चाहिए। और अगर आप अपने लर्नर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप अच्छे तरीके से लेसन प्लानिंग भी कर सकोगे, अच्छे तरीके से क्लास मैनेजमेंट भी कर सकेंगे और अच्छे तरीके से उनके असेसमेंट भी कर सकेंगे और उसके मुताबिक अच्छे तरीके से आप उनके लिए डिसीजन भी ले सकेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको उनकी जो साइकिल लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, तो जो दूसरे फैसले हैं आपको उसको अच्छे तरीके से नहीं ले सकते। सो जो अंडरस्टैंडिंग लर्नर है, सेम हम उसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आप किस लेवल पे पढ़ते हो जब आपने डिसाइड करना है और आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप अवेयरनेस पे हैं,
یا پھر آپ انگیجمنٹ پہ ہیں، تو نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ نے کہاں سے ہیلپ لینی ہے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے کہ آپ ہیلپ کہاں سے لیں گے. کہ اگر آپ اویئرنیس پہ ہیں، اویئرنیس پہ تو چلو بھی آپ آ جاتے ہو، ابھی آپ آگے ہو، انڈرسٹینڈنگ پہ بھی آگے ہو، کیونکہ آپ کے سامنے جو 12 پریکٹسز ہیں میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن جو انٹیگریشن لیول ہے یا جو انگیجمنٹ یا پھر انٹیگریشن لیول ہے، اس پہ آپ نے کیسے جانا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. جو تیسری پریکٹس ہے وہ مینیجنگ لیسن کی ہے. آپ نے لیسن پلان تیار کیا، آپ نے ٹائمنگ جو ہے وہ بھی ڈسکس کی، لیکن جب آپ کلاس میں ہوتے ہو تو کیا آپ اس انداز سے مینیج کر پاتے ہو کہ آپ نے ٹیچنگ ٹاکنگ ٹائم رکھی، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ٹاکنگ ٹائم رکھا، اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ٹاکنگ ٹائم رکھا، خاص ٹائم آپ نے ایکٹیویٹی کے لیے کچھ خاص رکھا، خاص ٹائم کوئی بلیک بورڈ یوزیج کے لیے رکھا. تو آپ نے جو اپنے کلاس کو 45 منٹ کی کلاس ہے، 35 منٹ کی کلاس ہے، جو آپ نے منٹس ڈیوائڈ کیے ہیں، تو کیا آپ اپنی کلاس کو ان منٹس کے حساب سے چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے. اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ جو ڈیولپمنٹ کے 4 سٹیجز ہیں آپ کس سٹیج پہ پڑھتے ہیں. اگلا جو ہے وہ نالج، سبجیکٹ نالج ہے. سبجیکٹ یہاں پہ ہر ٹیچر ماسٹرز کر کے آتا ہے، ایم فل کر کے آتا ہے، تو سبجیکٹ نالج تو اس کے پاس ہے. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ جو ایک لیسن دیا گیا ہے، ایک ٹاپک دیا گیا ہے، اس کو آپ نے اٹھانا ہے، ایک ایسے انداز میں ڈالنا ہے کہ جس طرح بچے سمجھ سکتے ہیں، آپ اس طرح ان کو پریزنٹ کرو. اگر آپ اس طرح کر سکتے ہو، کوئی بھی ٹاپک اٹھا سکتے ہو، اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہو، ایکٹیویٹی سے، سٹوری سے، سیریز سے، جس طرح بھی ہو، گروپ میں، پیئر ورکس میں، تو جس طرح بھی آپ کر سکتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو پھر سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ جو 4 ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں آپ اس میں کس میں پڑھتے ہو. اگلا مینیجنگ ریسورسز کا ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو جتنی کلاسز ہوتی ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کلاس میں ایک کلاس روم میں ایک سے زیادہ کلاسز کو بٹھاتے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ایک سے زیادہ کلاسز چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ریسورسز مینجمنٹ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کم ہے تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جب میں ٹریننگ کرواتا ہوں تو اکثر جو ٹرینیز ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ سر یہ جو آپ کروا رہے ہو اس کو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. تو سی پی ڈی اسی کو ڈسکس کرتا ہے کہ کیا آپ لو ریسورسز کو مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کرتا ہے کہ کس وقت آپ ان ریسورسز کا استعمال کریں گے، کس وقت آڈیو کا استعمال کریں گے، کس وقت ویڈیو کا استعمال کریں گے، کس وقت پروجیکٹ استعمال ہوگا، کس وقت پرنٹر استعمال ہوگا، کس وقت ماڈلز آپ استعمال کریں گے. تو یہ سارے جتنی بھی آپ کے ساتھ ریسورسز ہیں آپ اس کو کیسے استعمال میں لاتے ہو افیشینٹ طریقے سے، یہ بھی سی پی ڈی ہی ڈسکس کرتا ہے. اگلا جو ہے وہ اسیسنگ لرننگ کا ہے. ہم سارے بچوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، پڑھاتے ہوئے بھی وہ سوال پوچھتے ہیں، کوئزز بھی لیتے ہیں، اینڈ پہ بھی چیک کرتے ہیں، ویکلی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، منتھلی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. لیکن کیا جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، یہ جو ہم ٹیسٹ بناتے ہیں، چاہے وہ ایم سی کیوز ہوں، چاہے وہ کویسچنز ہوں، کیا وہ اس انداز سے ہیں کہ جس کلاس کا وہ بچہ ہے، جس لیول کا وہ بچہ ہے، جس کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے، کیا وہ کویسچن اس کے لیول کا ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی سی پی ڈی فریم ورک ڈسکس کرتا ہے کہ آپ کو اسیسمنٹ بھی اچھی طریقے سے آنی چاہیے تاکہ آپ بچوں کی اسیسمنٹ بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اگین اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ پہ ہیں، آپ اویئرنیس پہ ہیں، انڈرسٹینڈنگ پہ ہیں، انگیجمنٹ لیول پہ ہیں یا پھر انٹیگریشن لیول پہ ہیں. اگلا ہے جو اگلی پریکٹس ہے وہ ڈسکس کرتی ہے کہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کلاس روم میں کیسے کرتے ہیں. 21 سینچری ہے، آپ کی ساری کتابیں جو آپ پڑھاتے ہیں ساری کی ساری ویب سائٹس پہ، جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں، وہاں پہ سارا کچھ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پہ بہت کچھ موجود ہے، ایکٹیویٹیز ہر ٹاپک کے لیے پڑھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اسکول میں پروجیکٹس ہیں، موبائلز ہیں، کمپیوٹرز ہیں. تو کیا آپ اس کا استعمال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اپنے بچے کو موبائل دیا، اپنے بچے کو کمپیوٹر پہ بٹھایا، وہ کچھ اور کام کرنے لگ گئے، وقت ضائع کرنے لگ گئے. تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈالیے کہ آپ ان 4 جو سٹیجز ہیں وہ کہاں پہ آپ پڑھتے ہیں،
کیا آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کلاس میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو اگلا ہے، جو اگلی پریکٹس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹیچر کے لیے، جس کا پیشن ٹیچنگ ہو، جس کا پروفیشن بھی ٹیچنگ ہو، جس کا جذبہ ٹیچنگ کے ساتھ ہو، کہ آپ کو اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کرنے کا کتنا شوق ہے، آپ کو کتنی رسپانسبلٹی ہے. فار ایگزامپل لیسن پلاننگ میں یا لیسن مینجمنٹ میں آپ انڈرسٹینڈنگ لیول پہ ہیں، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ آپ انگیجمنٹ لیول پہ چلے جائیں، یا پھر اگر آپ انگیجمنٹ لیول پہ ہیں تو آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ آپ انٹیگریشن لیول پہ چلیں. تو سی پی ڈی یہ بھی ڈسکس کرتی ہے. تو ہر ٹیچر کا جس کا پیشن اور پروفیشن دونوں ٹیچنگ ہے، دونوں پڑھانا ہے، تو وہ لازمی باتیں سوچتے ہیں اس بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، ایک اچھے انداز سے پڑھائیں تاکہ بچے سمجھ سکیں اس کو. اس کے علاوہ یوزنگ انکلوسیو پریکٹسز، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پریکٹسز ہیں. میں نے ایک دفعہ ٹیچر سے پوچھا کہ سر آپ کلاس میں گروپ کیسے بناتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ سر جو ہمارے پاس قومیں ہیں، گاؤں میں قومیں جو ہوتی ہیں اس کے مطابق ایک قوم کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا، دوسری قوم کو دوسری سائڈ پہ بٹھا دیا بچوں کو، اور ان کے درمیان مقابلہ کروا دیا. ٹھیک ہے، گروپ تو بن گئے ہیں، کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ ہمارا جو کلچر ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں کرتا. اور میں ہر دفعہ ہر جگہ یہی بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایک ٹیچر کو کلچر کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کلچر پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کو ریلیجن پہ بات نہیں کرنی چاہیے ٹیچر کو، اور ٹیچر کو پولیٹکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. سو 3 ایسی چیزیں ہیں کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان پہ بات نہ کرے. سو جو انکلوسیو پریکٹسز ہیں وہ آپ کا بیہیویئر بھی ڈسکس کرتا ہے، وہ آپ کے جو بیلیف ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ دوسرے کی بیلیف کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کی لینگویج کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اور آپ کسی اور کے لینگویجز کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ آپ کے کلچر کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اور آپ کسی اور کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو سی پی ڈی فریم ورک ان باتوں کو بھی ڈسکس کرتی ہے، اور یہ بہت اہم ہے. اور میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اچھے ٹیچرز کی لوکیشن ہے، جگہ ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. اگلا جو ہے وہ ملٹی لینگویج پریکٹسز کا ہے، اور یہ مسئلہ تو میرے ساتھ، میں جب بھی جہاں بھی ٹریننگز پہ جاتا ہوں یہ مسئلہ میرے سامنے آتا ہے کہ سر ہم کچھ اور زبان بولتے ہیں، جو بچوں کی جو پرائمری کے بچے ہیں ان کی زبان کچھ اور ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے، یا ہماری سمجھ اس کو نہیں آتی. تو کیا آپ اس کو مینیج کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بچوں کی زبان اور ہے اور آپ کی ٹیچر کی اور ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن ریسرچ کہتی ہے کہ کیونکہ 97% جو کمیونیکیشنز ہے وہ جیسچرز کی ہے، باڈی لینگویج کی ہے، فیشل ایکسپریشن کی ہے، جو 7% ہے وہ جسٹ ورڈز ہیں. تو میرے خیال میں جو لینگویج ہے وہ بیریئر نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھاتے ہو آپ اگر نہیں بھی سمجھ پاتے تو کچھ نہ کچھ جو انسٹرکشنز ہیں آپ اس زبان میں سیکھ سکتے ہیں، بچوں کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کور اپ کر سکتا ہے. سو ملٹی لینگویج جو ہے وہ آپ کہاں پہ ہیں، کس لیول پہ ہیں، کس کوالٹی پہ ہیں. اس کے بعد جو سی پی ڈی فریم ورک ہے وہ ڈسکس کرتا ہے 21st سینچری میتھڈالوجی. اس میں ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کس حد تک کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. جس طرح میں نے موبائلز کی بات کی، کمپیوٹرز کی بات کی، پروجیکٹ کی بات کی، آن لائن ریسورسز کی بات کی. اس کے علاوہ دوسری جو ٹیچنگ کی نئی میتھڈز ہیں پڑھانے کے، اس کا آپ استعمال کس حد تک کرتے ہو. مائنڈ میپنگ کا استعمال آپ کس حد تک کرتے ہیں، ہوم ورک میں آپ کس طرح اس کو استعمال کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سی پی ڈی اس کو ڈسکس کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں، ہر گورنمنٹ کی اپنی ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے، اور ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان ایجوکیشن پالیسیز کے ساتھ چلے. ان ایجوکیشن پالیسیز کے مخالف آپ کسی بھی صورت میں نہیں چل سکتے. تو کیا یہ جو ایجوکیشن پالیسیز بنائی گئی ہیں آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہو یا نہیں چل سکتے؟ ایز اے ٹیچر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز غلط ہیں یا جو بھی ہے آپ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، پھر بھی آپ ایک اچھے ٹیچر نہیں رہتے، کیونکہ آپ کے لیے پھر ڈپارٹمنٹ میں مسئلے بن سکتے ہیں.
تو یہ 12 پریکٹسز ہیں جس کو میں نے ابھی ڈسکس کیا، اور ان کے 4 لیولز ہیں، ایک بہت ضروری ہے. آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہو کہ جو 12 پریکٹسز ہیں اس میں جو پہلا ہے وہ لیسن پلاننگ کا ہے کہ آپ لیسن پلاننگ کتنا کر سکتے ہو. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ لرننگ کا ہے، لیسن مینجمنٹ کا ہے، نوئنگ دا سبجیکٹ، آپ سبجیکٹ کے بارے میں کتنا جانتے ہو اور کس طرح اس کو پریزنٹ کرتے ہو. ریسورسز جو ہیں، ریسورسز کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اگر نہیں ہے لیک آف ریسورسز ہے تو پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اسیس کرنا ہے لرننگ کو تو آپ لرنر کو کیسے اسیس کرتے ہیں. آپ اپنی کلاس میں آئی ٹی کا استعمال کیسے کرتے ہیں، موبائلز کا، لیپ ٹاپس کا، کمپیوٹرز کا، پروجیکٹرز کا، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اپنے بارے میں آپ کو بھی ڈسکس کرتا ہے سی پی ڈی کہ آپ کا پیشن کتنا ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ پڑھاتے ہوئے یہ جو پریکٹسز ہیں کہاں پہ آپ کی ویکنیسز ہیں اور کیسے آپ امپروو کر کے نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں. انکلوسیو پریکٹسز کو بھی ڈسکس کرتا ہے، اور اس میں صرف 3 باتیں بہت ضروری کہتا ہوں کہ پولیٹکس کو ڈسکس مت کرو، کلچر کو ڈسکس مت کرو، اور ریلیجن کو کلاس میں ڈسکس مت کرو. ملٹی لینگویج پریکٹسز بھی اس میں آ سکتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ ایشوز اسی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں کہ لینگویج اسٹوڈنٹ کا کچھ اور ہے اور ٹیچر کا کچھ اور ہے. 21 سینچری کے جو سکلز ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. اور اینڈ پہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، جو گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے پڑھانا. اور یہ جو 12 پریکٹسز میں نے بھی ریوائز کیے، پھر دوبارہ سے ہم 4 لیول ڈیفائن کرتے ہیں ہر پریکٹس کے لیے کہ آپ اس کے اویئرنیس لیول پہ ہیں، اس کے انڈرسٹینڈنگ لیول پہ ہیں، آپ اس کے انگیجمنٹ لیول پہ ہیں یا پھر انٹیگریشن لیول پہ ہیں. مجھے امید ہے کہ سی پی ڈی فریم ورک کا جو ایک خاکہ سا ہے وہ میں نے آپ کو دیا، اور یہ جو خاکہ ہے آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا. اور جب اب اس کے بعد آپ پڑھائیں گے، آپ کلاس میں جائیں گے تو لازمی بات ہے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے کہ آپ کس لیول پہ ہیں اور اس لیول سے نیکسٹ لیول پہ آپ کیسے جائیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.